ऑलराइट मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूँ हारिस सुल्तान और मेरे साथ सोनिया खान खटक मौजूद हैं, जो पाकिस्तान में पहले एक्ट्रेस भी हैं, लेकिन आजकल एक्टिविज़्म भी करती हैं। और शुरू में मुझे इनके एक्टिविज़्म की कुछ समझ नहीं थी आई, लेकिन बाद में पिछले कुछ अरसे से मैं इनके एक्टिविज़्म का फ़ैन हो गया। क्योंकि ये वो काम कर रही हैं जो करना तो वैसे मुझे चाहिए, लेकिन वो इतना लेबर इंटेंसिव होता कि उसको फ़ॉलो करना बड़ा मुश्किल होता। सोनिया, थोड़ा-सा अपने बारे में बताइएगा कि आप ऑब्वियसली आप एक आर्टिस्ट हैं और फिर आप आई थिंक यू लिव इन यूरोप समव्हेयर और उसके बाद ये जो आप जिस काम में पड़ गई हैं, ये बड़ा खतरनाक काम है। एक मुसलमान होते हुए, एक पाकिस्तानी होते हुए, ये ब्लास्फेमी गैंग्स के पीछे पड़ना, तो इसके पीछे क्या कहानी है? ये तो बड़ा खतरनाक काम है। जी, खतरनाक तो है ही, आपसे बेहतर कौन जानता है, आप लोग इन चीज़ों को एक्सपीरियंस कर चुके हैं। तो मसला ये है कि जो मैं मानती हूँ कि किसी भी तरह की इंतहापसंदी, कोई किसी भी आप एक्सट्रीम एंड पे जब चले जाते हैं, तो कोई भी अक़ीदा हो, कोई भी बिलीव हो, कोई भी नज़रिया हो, आइडियोलॉजी हो, वो इंतहापसंदी ही कहलाएगी। तो मुझे हमेशा से ये चीज़ शायद मेरे अंदर ही ऐसे ही, मैं पैदा ही ऐसे हुई हूँ कि मुझे थोड़ा-सा इनजस्टिस जहाँ दिखाई देता है, आप जिस एंड पे भी खड़े हों, तो मैं ना चाहते हुए भी उसमें कूद पड़ती हूँ या बोल पड़ती हूँ, जिससे अक्सर मुझे जज भी किया जाता है। कि मुझे मिसाल के तौर पे अक़लियतें हैं या आप समझ लें जिनका कोई भी बिलीव नहीं है, वो एथियस्ट वो समझ लें हैं, और अगर मेरे मुल्क में या मेरे इर्द-गिर्द उनके साथ भी ज़्यादती हो रही है, तो मैं बोल पड़ूँगी, या अहमदी कम्युनिटी है, मैं बोल पड़ूँगी, तो लोग आपको जज करके वही बना देते हैं कि अगर आपने किसी भी नज़रिए के इंसान के लिए बात उठाई है, तो आप पे लेबल लग जाता है कि आप वही हैं। जिसको मैं तोड़ना चाहती हूँ, जिसको उस चीज़ को मैं जो ख़त्म कर देना चाहती हूँ, उस तसव्वुर को कि आपको वही होना चाहिए, उसी नज़रिए पे होना चाहिए, दूसरे इंसान को अगर वो ऑप्रेस्ड है, अगर वो किसी जिस नज़रिए पे भी है, तो ये चीज़ें शायद मेरे साथ हमेशा आड़े आती हैं कि लोग जज करते हैं। चलिए, जैसे मैंने आपको कहा कि ये बड़ा मुश्किल काम है और इसमें खतरा भी बहुत होता है, स्पेशली हमारे लोगों को लेके। तो ये जो ब्लास्फेमी गैंग है, मैं आपकी ट्वीट्स पढ़ रहा था। आपने इसका एक चीफ कैरेक्टर है, मैं पहले उसकी 1-2 वीडियोज़ चला दूँ ताकि लोगों को पता चल जाए कि हम किसका ज़िक्र कर रहे हैं। एक ब्लास्फेमी गैंग, इसके ऊपर मैंने भी शुरू में 1-2 वीडियोज़ बनाई हैं और ऑब्वियसली मैंने इतना फॉलो नहीं किया। ये पूरा एक गैंग है जहाँ पे मुसलमान, एक तो अहमदीज़ और एथियस्टों और क्रिश्चियन बच्चों के साथ, तो उनके साथ जो होता है वो तो होता ही है। लेकिन यहाँ पे जो मैं कहता था इस आग में सब जलेंगे, वो अब नज़र आ रहा है कि जो मुसलमान बच्चे हैं, आम घरों के बच्चे हैं, वो भी रगड़े जा रहे हैं और इसके पीछे एक बहुत बड़ा गैंग है और उसमें बड़े पैसे कमाए जा रहे हैं। तो इसके अंदर ये एक चीफ कैरेक्टर है, जिसने खुद भी गुस्ताखी कर दी। पहले मैं ज़रा इसके ऊपर तो 295 सी करवाऊँ ना ज़रा, ये सुने ज़रा ये यहाँ पे क्या कह रहा है। पे हो रही है। मैं रोस्टर पे खड़ा हूँ योर ऑनर आपके पास, अच्छा। और इससे मुकद्दस जगह मेरे लिए मस्जिद भी नहीं है। ओए होए होए होए! किसी को गलत लगे या सही लगे, बिल्कुल होश हवास से बात कर रहा हूँ। होशो-हवास में? हकीकत ये है सर कि तो ये मौसूफ गिरगिट की तरह रंग भी बदलते हैं ज़रा। एक और जगह पे इनके अभी एक जगह पे कह रहे हैं मस्जिद से ज़्यादा अदालत का एहतराम है, दूसरी जगह पे क्या कह रहे हैं वो भी सुन लें। तो अदलिया को बड़ा वाज़ेह तौर पे मैसेज बतौर एक वकील के मैं दे रहा हूँ। मुझे नहीं मालूम आपका क्या तरीका होगा, क्या राय होगी, कि अगर जुल्फ़कार अली भुट्टो के कत्ल का फैसला आप पीपी से नहीं मनवा सके, नवाज शरीफ की सजा का फैसला आप नून लीग से नहीं मनवा सके, इमरान खान की सजा का फैसला आप पीटीआई से नहीं मनवा सके, तो क्या आपको इतना बगैरत नहीं नजर आता हूँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम कि मैं आपके फैसले को मान लूंगा, मैं आपके फैसले को जूते की नोक पे रख के आपके मुंह पे मारूंगा। तो ज़रा बताइएगा ये मौसूफ कौन है? इनको मैंने मेरा ख़्याल 1-2 साल पहले देखा था टीवी पे, समा टीवी थे शायद, वो उनको बड़ा शौक है इस तरह के कामों में। तो ये कौन है और ये क्या इनका गैंग है? और ज़रा थोड़ा-सा बताइए ये पूरा जो चक्कर चल रहा। देखिए, मेरे इल्म में ये पिछले साल जून में इन विक्टिम फैमिलीज़ ने मुझसे राब्ता किया था ट्विटर पे ही, क्योंकि उन दिनों टीएलपी मेरे पीछे थी
اور میں نے احمدی کمیونٹی کو سپورٹ کر دیا تھا کہ یہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ اس سے پہلے میں کرسچن کمیونٹی کو بھی 2010 سے اپنے میں فیس بک پہ ہوں، اور میں اٹھاتی رہتی ہوں آواز ایسے ہی جب اقلیتوں کے ساتھ کچھ ہوتا ہے۔ تو ٹویٹر پہ بھی ایسا ہی ہوا کہ میں نے آواز اٹھائی، احمدی کمیونٹی ان کی مسجدیں توڑے، ان کی قبریں اکھاڑ رہے ہیں سارا۔ تو میں نے اتنا کہہ دیا کہ جو بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، وہ جو اپنے آپ کو سمجھتا ہے وہ وہی ہے، اور اگر وہ ایک اللہ اور رسول پہ ایمان رکھتا ہے، کلمہ گو ہے، تو وہ مسلمان ہے۔ تو یہ میں نے ٹویٹ کر دی۔ اس کے بعد پھر میرے پیچھے ٹی ایل پی پڑ گئی، اور انہوں نے اچھی خاصی کمپین چلائی، اور ان کے ایک لائر ہوتے ہیں ٹویٹر پہ، اور اس طرح کے کافی لوگ، تو انہوں نے مجھ پہ بہت بہت بڑی اسپیسز کی۔ تو ان فیملیز کے کچھ لوگ تھے ان ٹویٹر پہ بھی، اور ان کی سوشل میڈیا کے اوپر کوئی ایسی ایکٹیویٹی نہیں تھی، کیونکہ ڈرتے تھے، گھبراتے تھے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ میں آواز اٹھا رہی ہوں، تو مجھ سے رابطہ کیا جون 7 کو پچھلے سال۔ تو میں نے جب وہ چیزیں ساری دیکھی، ایف آئی آرز دیکھی ساری، تو میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے، اور میں متعارف ہوئی ان مہان ہستی سے، جن کو راؤ عبد الرحیم کہا جاتا ہے، اور انہوں نے کل عدالت میں کہا ہے کہ وہ نالائق ہیں۔ تو ایک نالائق آدمی ہے، تو میں انہیں نالائق راؤ عبد الرحیم کہتی ہوں۔ تو یہ شخص جو ہے، نہ اس کو بات کرنی آتی، نہ اس کو اپنا دفاع کرنا آتا ہے، وہ عدالت میں بھی ثابت ہو گیا، اور نہ اس کو کوئی مطلب، مجھے تو لگتا ہے اس نے وکالت بھی کوئی نہیں کی ہوئی ہے۔ اس کو یہ پیچھے سے کوئی ایسا نقلی وکالت نہ وہ دے دیا گیا وہ ڈگری کہ بھائی تم جاؤ اور فرنٹ فیس تم رہو، ہم تمہارے پیچھے ہیں۔ تو یہ ایک چپڑاسی نما آدمی ہے، اس کی ہر حرکت سے یہ لگتا ہے، اور جب آپ دیکھتے ہیں کہ اس نے کس طریقے سے جال پھیلایا ہے، اور کچھ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہ 23 لوگ ہیں، میں 25-26 کہتی ہوں نا، تو پھر کریکٹ کرتا ہوتا ہے مجھے کہ 23 ہیں۔ تو یہ 23 لوگ ہیں، جس میں حسن معاویہ بھی شامل ہے، جو کہ طاہر اشرفی کا بھائی ہے۔ تو ایک لنک تو آپ جوڑ ہی سکتے ہیں کہ ان کے پاس ایک طاقت ہے، ایک پوزیشن ہے۔ پھر جو ویڈیوز میرے سامنے آئے کہ لوگوں کے گھروں میں گھس جاتے ہیں، سی سی ٹی وی کیمرہ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں، اور پھر یہ ان کو اغوا جس طرح انہوں نے کیا ہے ان لڑکوں کو، ان اغوا ہوتے ہوئے کی بھی سی سی ٹی وی کیمرہ کے اوپر فوٹیج جب میں نے دیکھے، پھر میں نے وہ علی حسنین کی ڈیڈ باڈی سارے بلوز کے ساتھ دیکھی، جس کو تشدد سے انہوں نے مارا، وہ جب میں نے دیکھا، پھر ماؤں کی فریاد کے نام سے میں نے ایک سلسلہ شروع کیا ٹویٹر پہ پچھلے سال جون میں، تو اس میں جو کہانیاں سنی، تو یہ آدمی مجھ پہ کھلتا گیا کہ یہ واقعی ایک گینگ ہے۔ اور جب اسپیشل برانچ کی رپورٹ میں نے پڑھی، تو اس کے اندر تو واضح طور پر لکھا ہوا تھا کہ یہ گینگ ہے، اور اس طریقے سے ایف آئی اے کے تفتیشی افسروں کے ساتھ مل کر یہ لوگوں کو جو ہے وہ ایک ہنی ٹریپنگ کے ذریعے ٹریپ کرتے ہیں، اور ان کو کام کا لالچ دے کے، یا نوکری کا، یا ویسے دوستی کا۔ آپ کو پتہ ہے پاکستان کے اندر لوگوں کے پاس ایسے مواقع نہیں ہے جہاں مرد اور عورت بیٹھ کے بات کر سکے، تو ایک سوشل میڈیا پہ ایسا اکثر ہو جاتا ہے، اور یہ اسی طرح یہ اس میں 18 19 20 سال کے بچے ہیں جو پھنس گئے۔ تو اس پہ ان کو پھر کڈنیپ کرنا، اور اس کے بعد تفتیشی افسروں کے ساتھ اغوا کر کے پھر ان پہ تشدد کرنا، ان پہ پیشاب کرنا، ان پہ کرنٹ لگانا، ان کے پرائیویٹ پارٹس پہ، اور ان پہ کھڑے ہو جانا، ان کے سینوں پہ چھلانگے مارنا، اور اس کے بعد ان کو اتنا ڈرا دینا فیملیز کو بھی کہ بھئی تمہیں بھی اب مار دیں گے۔ تو اس کے پیچھے میرے لیے ایک بڑا سوال تھا کہ چلو یہ کر رہا ہے، فیملیز تو ساری غریب ہیں۔ پہلا سوال یہ آتا تھا کہ فیملیز تو اتنی بہت ہی ایسے گھرانوں سے ہے کہ جو اپنے بیچ باچ کے بھی 10-12 لاکھ کہیں کر کے تو اب خالی ہاتھ بیٹھے ہیں، وکیلوں کو دے کے، کچھ کے وکیل بھی بھاگ گئے۔ تو سوال ہی یہی اٹھتا ہے کہ یہ کر کیا رہے ہیں، کیوں ہیں؟ تو میں 1 سال کے بعد جس نتیجے کے پر پہنچی ہوں کہ یہ صرف یہاں تک کہ یہ تو منی اینڈ پاور کا بھی ہے، پیسہ صرف ان فیملی سے تفتیشی افسروں نے لیا ہے، بالکل لیا ہے، لیکن ظاہر ہے وہ بلیک منی ہے، کو دستخط کر کے تو نہیں لیں گے کہ جی بھی یہ مجھے چیک کاٹ دیں اور کل کو عدالت میں جا کے دکھا دیں، ایسا تو نہیں ہوتا، کیونکہ یہ بار بار کہتا ہے کہ بھئی آپ ثابت کریں میں نے کون سا پیسہ لیا، لیکن یہ لیتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ بلیک منی کو وائٹ کرتے ہیں،
ایسے ادارے بنا کے جو کہ کیا ان کو کہتے ہیں، کون سے ادارے ہوتے ہیں جن کے اگر بینکوں میں پیسے آئے تو NGOs. این جی اوز ہوتی ہے نا، تو انہوں نے جو این جی اوز اپنی بنائی ہوئی ہے نا، ڈیفینیٹلی ان کے پاس اگر ان کا آڈٹ کیا جائے نا، سارا ان کو، صرف ان کا ہی نہیں، ان کے بیویوں کا، ان کے بچوں کا، ان کے پورے خاندان کا آڈٹ کیا جائے، تو کہیں نہ کہیں یہ چیزیں نکلیں گی کہ یہ پیسے چندے کی مد میں بھی لے رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے یہ سارے پیسے وہ بینک کے تھرو نہ لیتے ہوں، کیش لیتے ہوں، ہنڈی کے ذریعے لیتے ہوں۔ کوئی تو طریقہ ہے کہ جی ہم اسلام بچا رہے ہیں، کیونکہ کیسر راجا کا جو کنیکشن میں دیکھتی ہوں نا اس کے ساتھ، اور حشمت چمی کا، تو یہ جو لوگ ہیں نا یہ سارے، حشمت. اچھا. تو ان کا جب میں یہ آپس میں یہ دیکھتی ہوں کہ یہ جڑے ہوئے ہیں، اور حشمت چمی جیسے جاہل مطلق لوگ جو یہ کہیں یو کے میں بیٹھے ہیں، نیدرلینڈ میں ادھر ادھر بیٹھے ہیں، یہ اپنی طرف سے دنیا جہان کا گند کر کے اسلام بچا رہے ہیں، تو یہ جو ان کو، یہ پیچھے ان کے ضرور ہیں یہ لوگ۔ جی، جی، تو یعنی میں جہاں تک آپ کی بات سمجھا ہوں، وہ ایسے ہے کہ بچوں کو پھنسایا جاتا ہے، عام بچے-بچیاں جو ہوتے ہیں ان کو ایک آدھا کیس میں نے بھی ایسا پڑھا تھا کہ ایک لڑکے نے پتہ نہیں کسی واٹس ایپ گروپ میں تھا، تو کسی نے کوئی گستاخانہ فوٹو یا کچھ میم بھیجا، تو اس نے وہ اسکرین شاٹ لے کے اس گروپ کے ایڈمن کو بھیجا، اس نے کہا اوئے تم نے تو گستاخی کر دی، وہ کہتا نہیں میں تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ کیا بھیجا جا رہا ہے، تو اس کے بیچارے کے اوپر مقدمہ ہو گیا۔ اسی طرح ہنی ٹریپ ہوتا ہے کہ کوئی لڑکی ان کو بلاتی ہے اور پھر وہ باتوں باتوں میں کوئی اس طرح کی کوئی مذاق کروا لیتے ہیں، اور پھر جب وہ ملتے ہیں نا آگے ٹی ایل پی کا مولوی بیٹھا ہوتا ہے۔ یہ اتنے سارے جو بچے جب پھنستے ہیں اس طرح، تو اس کا کیس عدالت میں جاتا ہے، تو کیا وہ پولیس ان کو پہلے پکڑتی ہے یا یہ خود سر ان کے اوپر گستاخی کے کیس کرواتے ہیں اور پھر اس کے بعد ان کو بلیک میل کرتے ہیں کہ آپ ہمیں اتنے پیسے دے دو ہم چھوڑ دیں گے؟ یہ بھی بڑا مزاح خیز ہے، اس میں ہوتا یوں ہے، جو ان کا موڈس آپرینڈی ہے، لڑکی جو ہے وہ کچھ عرصہ رابطے میں رہتی ہے، کچھ کیسز میں میاں بیوی دونوں سے رابطے میں ہے کہ میں اسپین میں ہوں تو میں تمہیں باہر بلوا لوں گی، سوشل میڈیا پہ چلو دوستی ہو گئی، تعلق ہلو ہائے ہو گئی، وہاں کسی کی بہن بن گئی تو کسی کی گرل فرینڈ بن گئی تو کسی کی بیٹی بن گئی، اس طریقے سے تعلق بنا کے تو پھر واٹس ایپ تک آیا جاتا ہے، پھر واٹس ایپ سے ایک 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 فیملی ریلیشن سا بنا لیتے ہیں کہ جی بیوی سے بھی بات ہو رہی ہے، میاں سے بھی بات ہو رہی ہے، گھر کے دوسرے لوگوں سے بھی، کئی صورتوں میں گفٹ بھی بھیجے جاتے ہیں فیملیز کو کہ جی آپ کے لیے میں یہ گفٹ بھیج رہی ہوں، تو ایک اعتماد سا بن جاتا ہے کہ بھئی یہ لڑکی تو کوئی اچھی ہے جی، میں اسپین میں، اور اسپین کا نمبر جو ہے ایک کیس میں وہ فورینزک کیا گیا ایک وکٹم کا، تو وہ اسپین کا نمبر یہ موصوف راؤ عبد الرحیم بھی استعمال کر رہے تھے، اور وہ ایک گستاخانہ گروپ کے ایڈمن کے طور پر ریکارڈ پر آ چکا ہے، جس کی ابھی تک کوئی جو ہے وہ چھان بین نہیں کی جا رہی، نہیں تو لیکن جب یہ یعنی لنک لڑکیاں ثابت ہو گیا، جب لنک لنک ثابت، ثابت ہو گیا تو یعنی یہ تو پھر کلیئر کٹ، یعنی اس لیے آپ اتنی کانفیڈنٹ ہے کہ یہ نفیریس بندہ یہی ہے اسی کے پیچھے، ان چیزوں کے جی پیچھے؟ جی، تو پھر یہ کیا کرتے ہیں کہ وہ لڑکی جو ہوتی ہے وہ بلاتی ہے آپ کو کہ میں آپ کو ملنا چاہتی ہوں، کچھ کیسز میں پنڈی بلاتی ہے، کچھ کیسز میں لاہور میں مختلف، لیکن ہے کبھی مخدومہ کے نام سے، کبھی لائبہ کے نام سے، تو کبھی زیادہ تر ایمان فاطمہ کے نام سے، جو اکثریت بچوں کی ہے وہ بتاتی ہے کہ جی ایمان فاطمہ ایک لڑکی، پھر وہ بلا لیتی ہے کسی اڈے پہ یا کہیں، یا وہ آ جاتے ہیں، اور یہ انہیں اپنی گاڑی میں، اکثر کہتے ہیں ریڈ کلر کی اس کی کوئی کار ہے، سزوکی ہے، کوئی کہتا ہے وائٹ ہے، کوئی یہ اسی طرح کی گاڑیوں میں، یا پھر وہ اڈے پہ جب لڑکے آ جاتے ہیں تو وہ لڑکی کئی دفعہ تو گاڑی میں بٹھا کے انہیں ایک خاص مقام پہ جو ہے وہ ایف آئی آر کے تفتیشی افسروں کے ساتھ پکڑواتی ہے، اور تفتیشی افسروں کے ساتھ جو ہے وہ راؤ بھی ہوتا ہے، حسن معاویہ بھی ہوتا ہے، شیراز فاروقی بھی ہوتا ہے، شہزاد خان بھی ہوتا ہے، مجھے تو ان کے نام بھی رٹ گئے، تو اکثر بچے یہی بیان دیتے ہیں فیملیز کے یہ سارے کے سارے وہاں پہ آتے ہیں، اور کئی کیسز میں لڑکی کہتی ہے میرا ڈرائیور تمہیں پک کرے گا، وہ ڈرائیور ہوتا ہے شہزاد خان، یا وہ ہوتا ہے شیراز فاروقی، وہ ڈرائیور کا بھی رول پلے کرتے ہیں، پھر وہ لڑکے کو، وکٹم کو وہاں سے پک کرتے ہیں اور گاڑی میں جو ہے، یا پھر اس لوکیشن سے میں آپ کو سی سی ٹی وی فوٹیج بھیجوں گی، گھسیٹ کے گاڑی میں ڈالتے ہیں، یا پھر گاڑی میں آلریڈی موجود ہوتے ہیں، مختلف طریقے، لیکن پھر اس کا وہاں سے فون لے لیا جاتا ہے، موبائل،
موبائل لینے لڑکی کو خداحافظ کر دیا جاتا ہے، اور کچھ لڑکے ایسے بتاتے ہیں کہ اس وقت لڑکی کہتی ہے میرا کام ہو گیا اب میں جا رہی ہوں، اور وہ چلی جاتی ہے۔ لڑکوں کا موبائل لے لیا جاتا ہے، اسے G10 میں لے جایا جاتا ہے، جو راؤ فاروق کا جو دفتر ہے اسلام آباد کے اندر، اور اس میں تفتیشی آفیسرز بھی جاتے ہیں، اور کئی کیسز میں سیدھا FIA کے دفتر لے جایا جاتا ہے۔ موبائل کے جو ہے اس کے اپنے جو ان کے فونز ہیں ان کو لیپ ٹاپس کے اندر اٹیچ کر دیا جاتا ہے، اور یہ ساری چیزیں ان لڑکوں کے سامنے بیٹھ کے ان لڑکوں کے فون سے گستاخانہ مواد اپنے فونز میں یا لڑکی جو ان نمبروں پہ بھیجے جاتے ہیں، یہ وہ اس وقت ہوتا ہے۔ اور پھر جو ہے وہ سارا تشدد کر کے کسی سادے کاغذ پہ یا دستخط لیتے ہیں، کچھ کیسز میں جو ہے وہ اگر لڑکے نہیں دستخط کرتے تو پھر کہ ہم نے ہاں یہ کام کیا ہے، تو پھر آگے کاروائی میں اسے ڈالتے ہیں کہ جی ان سے اگلوائے یا وٹ ایور۔ اس کے بعد پھر ایک یک طرفہ کارروائی ہوتی ہے، لڑکوں کے فونز کے فورینزک کروا دیے جاتے ہیں، یا اور وہ یک طرفہ ہی ہوتے ہیں۔ کبھی آج تک مجھے تو ابھی تک سننے میں نہیں آیا کہ ان کے فونز کے یا ان لڑکیوں کے جہاں پہ ہنی ٹریپنگ ہوئی ان کے بھی کوئی فون چیک ہوئے ہوں، تو اس کے بعد پھر یہ سارا ماڈس آپرینڈی ایسا ہی ہے۔ اور ایسا بھی ہوتا ہے، مطلب یہ بھی ریکارڈ پر ہے کہ لڑکے پہلے اٹھائے گئے ہیں اور ان کے اوپر FIR اور رپورٹ بعد میں شکایت درج کی گئی ہے، ان ڈیٹس میں بھی فرق ہے۔ تو اگر آپ وہ ساری چیزیں دیکھیں نا، اور ایک FIR کے اندر ایک کو ڈال دیتے ہیں، اس کے بعد یہ کہہ کے جی اس لڑکے نے باقیوں کے نام لیے اسی FIR کے اندر 10-12 لوگ اور بھی ڈال دیے جاتے ہیں۔ تو یہ بڑا ایک زبردست جو چیزیں اب سامنے آ رہی ہے عدالت میں، کہ یہ مانا ہے ان کا ایک وکیل کہ جی ہم آبجیکٹیو ایک انٹریپمنٹ ہوتی ہے، ایک سبجیکٹیو ہوتی ہے، اور ہم نے تو چونکہ یہ کر رہے تھے تو ہم نے تو اس لیے ان کو پھنسایا کہ تاکہ وہ ثبوت بھی ہمارے ہاتھ آ جائے۔ اب یہ وہ عدالت میں بول گیا راؤ کہ اب ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے ہیں کہ ایک وکیل اس کا یہ بول بھی گیا۔ اب یہ سبجیکٹیو آبجیکٹیو انٹریپمنٹ کا بھی ہم نیا چیز سن رہے ہیں۔ پھر تیسری بات جو بڑی اہم ہے، آج میں نے وہ پوری طرح سنی نہیں کیونکہ مجھے اسے سمجھنا ہوگا، کہ اس کے اندر جو انہوں نے افسر استعمال کیے ہیں ان لڑکوں کے اوپر، FIR کا جو دفعے لگائی ہیں انہوں نے 295C اور B اور A سارا کچھ، تو وہ جو افسران ہیں وہ جس گریڈ کے بھی ہیں، جو مجھے سمجھ آ رہی تھی کہ جج صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ کیپیبل ہی نہیں ہے، ان کے پاس وہ اتھارٹی نہیں ہے، وہ عام لوگ ہیں، جبکہ ریاست کو مدعی ہونا چاہیے اس کے اندر۔ جب آپ کسی پہ 295C اور یہ بڑے بڑے لگا رہے ہیں نا جو اوفینس سارے، تو اس میں بہت ساری غلطیاں ہیں جو کہ اب سامنے آ رہی ہیں، لیکن یہ بات بھی سچ ہے کہ راؤ مجھ سے بہت ڈرتی میں نے آپ کی کچھ ٹویٹس پڑھی تھی جس میں آپ اس کو بتا رہی تھی کہ میں تمہاری نیندیں حرام کرا دوں گی، قبر تک تمہارا پیچھا کروں گی وغیرہ۔ تو اچھا، کروں جب گی۔ یہ سارا کام کر لیتے ہیں اور یہ لڑکوں کو پھنسا لیتے ہیں، کیسز FIR کاٹ دیتے ہیں، تو میں اسیوم کر رہا ہوں کہ اس وقت یہ FIR کاٹنے سے پہلے شاید ان سے پیسے بھی مانگتے ہوں گے، اور اگر جیسے آپ نے کہیں بتایا کہ ہو سکتا ہے کئی لوگوں کے پاس نہیں ہوتے پیسے، تو دوسری طرف آج کل پاکستان میں یہ بڑا آسان کام ہے کہ اللہ رسول کا نعرہ مار لو، آپ ہیرو بن جاؤ گے، آپ کی شہرت ہو جائے گی، اور یہ راجر ہوجے جیسے پخنڈیے جو ہیں وہ آپ کے ساتھ آ کے بینڈ باجا بجانے لگ جائیں گے۔ تو یہ ابھی میں ایک جج صاحب کی جو ویڈیو دیکھ رہا تھا، تو جج صاحب جس میں اس کو ڈانٹ رہے تھے، جو آپ نے اور یہ باتیں جن کی ایکسس آپ تک ہے، تو اس سے اب اگلا سٹیپ کیا ہوگا؟ اور آپ کو کچھ اندازہ ہے کہ اس کے اندر کتنے لوگ، کتنے کوئی کیسز، کیا ہمیں پتہ ہے؟ ایک مجھے ویڈیو یاد آ رہی ہے، آج سے کوئی 2-3 سال پہلے، وہ بھی سما ٹی وی کی تھی، جس میں کچھ مولوی رو رو کے کہہ رہے تھے کہ 4 لاکھ گستاخ ہم نے آئیڈینٹیفائی کر لیے ہیں FIA کی رپورٹ کے مطابق۔ تو یہ نمبر کیا ہے؟ کتنا ہے نمبر؟ دیکھیے جی، آپ بھی فیس بک استعمال کرتے ہیں، میں بھی کرتی ہوں، اور میں تو 2010 سے کر رہی ہوں۔ کبھی بھی میرے پاس ایسا کوئی حادثہ پیش نہیں آیا کہ کوئی آدمی ڈاکٹر بھی بن رہا ہے، انجینئر بھی بن رہا ہے، باہر ملک میں مزدوری بھی کر رہا ہے۔ پچھلے دنوں انہوں نے 4 بھائی ہیں جو ملائیشیا کے اندر درزی ہیں اور محنت مزدوری کرتے ہیں، جن کے پاس ابھی اپنے لائر کے لیے بھی فیس نہیں ہے۔ ان کو الومیناٹی بنا کے 92 پہ انہوں نے پورے خاندان کو مافیا قرار دے دیا۔ تو یہ اس طرح کی چیزیں ہیں کہ یہ بیچارے سارے کے سارے کل ملا کے
میرا خیال 450 کیسز ہیں. آپ اپنا سوال ریپیٹ کریے گا جس پہ میرے دماغ سے وہ بات نکل گئی، میں دوسری طرف نکل گئی ہوں. میرا سوال یہ تھا کہ ایک تو یہ والا تو نمبر والی جو بات تھی کہ ٹوٹل نمبر کتنا ہے، لیکن جو اس کے بعد یہ کیا کرتے ہیں کہ کیا اس وقت وہ پیسے مانگتے ہیں اور پھر ایف آئی آر کے وقت، اور پھر جج صاحب نے جو ڈانٹ رہے تھے تو اس سے اب اگلا سٹیپ کیا ہوگا؟ یہ نکلیں گے کب یہاں سے؟ جی، آپ نے جو 4 لاکھ والا سوال کیا تو اس کا یہی میں کہوں گی کہ ہم اگر 4 لاکھ لوگ بلاسفیمی کر رہے ہیں جو کہ ہر طرح کے طبقے سے اور شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، پڑھے لکھے بھی ہیں، نہیں پڑھے لکھے بھی ہیں. اس میں ایک ایسا 18 سال کا بچہ بھی ہے جو ٹھنڈا پانی کولر کا رکھ کے سڑک پہ بیچتا ہے، اور جس کو 2 سال ہو گئے وہ اندر ہے. تو وہ بھی ہے. اس میں انجینئر بھی ہیں، اس میں وکیل بھی ہیں جنہیں پکڑ کے آفر کیا گیا آپ ہمارے لیے کام کریں اور انہوں نے انکار کیا. تو اس سارے لوگ اچانک سوشل میڈیا کے اوپر جسم پہ پینٹ کر کے کلمے لکھ رہے ہیں، اور یہ اپنی مطلب جو بھی قرآن پاک کے اوپر یا جان نماز کے اوپر وہ اپنی کوئی گندگی پھینک رہے ہیں کیمرے پہ کسی کو دکھا کے. ایک تو اگر وہ ایسا کر رہے ہیں تو یقیناً ان کی دماغی توازن ٹھیک نہیں ہوگا. اور اگر وہ 4 لاکھ ہیں، مجھے اور آپ کو کیوں نظر نہیں آ رہے اور وہ اتنے بہادر ہیں کہ وہ پاکستان کی سرزمین پہ رہتے ہوئے جہاں بندے کو جلا دیا جاتا ہے صرف شک کی بنیاد پہ، یا کوئی قرآن کا ٹکڑا جو ہے شہید پارہ اٹھا کے اگر وہ تھیلے میں بھی 11 سال کی بچی رکھ لے تو اسے بھی کہا جاتا ہے توہین کی ہے اس نے. اور یہ راؤ عبد الرحیم ہی تھا نا جس نے رمشا مسیح 11 سال کی بچی پہ مقدمہ بنایا تھا کہ اس کو پھانسی دینی تو ہم مومن اپنا کام کریں گے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ جب ثابت ایسے ملک میں کیسے کوئی گستاخی کر سکتا ہے. بہت سارے ہمارے نوجوان جو ہیں وہ پاکستان چھوڑنا پڑا جب انہوں نے صرف اسلام پہ تنقید کی. تو ایسے میں پاکستان میں بیٹھ کے لوگ کلمے پینٹ کر رہے ہیں. ایک تو بڑا سکل ہے کہ ان سب کو کتنی اچھی پینٹنگ آتی ہے کہ خود اپنی باڈی پہ کر لیتے ہیں، اور پھر وہ ایک پلندہ لے کے اور سارے کے سارے یہی کر رہے ہیں. یہ اپنے آپ میں ایک جھوٹ ہے، یہ فگر غلط ہے. وہ ہوں گے. میں تو وہ پاکستان کو چھوڑے، آپ باہر ملک رہتے ہیں، میں بھی رہتی ہوں، یہاں ایسا ہوتا دیکھا آپ نے سوشل میڈیا پہ کہ یہاں بھی لوگ کہتے ہیں جی اسلامو فوبک ہیں یا اسلام کے بارے میں. ہاں کچھ ایک آدھ ایسا گروپ ہے جیسے ناروے میں وہ میں بھول رہی ہوں ان کا نام، وہ جو ایک چھوٹا سا گروپ ہے جو لارز آتی ہے، اس کا نام لارز ولکس ہے ہاں میرا خیال، شاید اس کا نام. جو قرآن جلاتے ہیں، لیکن انہیں اپریشیٹ نہیں کیا جاتا یہاں اس ملک میں کہ وہ لوگ اس چیز کو اپریشیٹ نہیں کرتے. اب کہنے کا مقصد ہے کہ پاکستان کے اندر اتنی ریڈیکلائزیشن جہاں پہ ہو رہا ہو، جہاں اسلامی انتہا پسندی بڑھ رہی ہو، جہاں آئے دن موب لنچ کیا جا رہا ہو لوگوں کو، لوگ سکرین پہ اتنی سی تنقید بھی نہ دکھا سکے جو ہے مذہب پہ یا ریاست پہ، وہاں پہ ایسے ممکن نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے یہ ایک دکان کھول کے بیٹھے ہیں، ایک ہٹی کھول کے بیٹھے ہیں. اب ہٹی کے اندر سودا بھی بکنا چاہیے، تو سودے کے لیے ظاہر سی بات ہے گاہک بھی چاہیے. تو اب وہ سودا یہ بچے ہیں کہ یہ دیکھیں جی یہ سودا ہے اور یہ بک رہا ہے، دیکھیں ہم تو بچا رہے ہیں اسلام کو، ہم تو توہین، ہمارے تو دلوں کلیجے جلنے لگ جاتے ہیں کوئی اللہ رسول کا نام لے. لیکن ہم جب دل ہوگا یہ بھی کہیں گے کہ مسجد میرے لیے کچھ نہیں ہے، میں تو ہوش و آواز میں یہ بات کر رہا ہوں، کسی کو برا لگے تو لگے کیونکہ آپ کے بابا جی کا راج ہے نا. جب آپ مولوی ہو کے یہ کہیں گے کہ ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا تو کوئی نہیں پوچھے گا. لیکن جب میرے آپ جیسا بندہ یا میرے جیسا مسلمان اگر فلم میں کام کیا ہوا ہے اور وہ کہتا ہے میں کلمہ گو ہوں، تو کہے گا نہیں تم تو جو ہے وہ گناہ گار ترین انسان ہو اور تمہاری تو پہلے چترول ہونی چاہیے. تو یہ جو تصاعد ہے، جو ڈبل سٹینڈرڈز ہے کہ ہر طرح کے انسان کو ایک ملک میں رہنے کا حق ہونا چاہیے، اور یہ جو بیچ رہے ہیں مجھے یہ اس میں کوئی صداقت نہیں ہے. ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی ایک آدھ بچہ، جیسے کہ میری ایک سپیس کے اندر اچانک ایک صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ جی مجھے بڑا سخت غصہ ہے، اور ایک آپ ہی ہیں جو اس پہ بات کرتی ہیں. تو میری سپیس میں لوگ آتے ہیں، 2-3 لوگ ایسے آئے ہیں جو اس کیسز سے باہر ہیں کہ ہم 2-2 سال جیل کاٹ کے آئے ہیں صرف فیس بک کی ایک ٹویٹ پر کہ میں ایسے اللہ کو کیا مانوں جو میری سنتا ہی نہیں ہے.
اس پر آپ پہ 295 لگ جاتی ہے اور آپ 2 سال جیل کاٹتے ہیں۔ ایسے ملک میں یہ سب ممکن ہے؟ تو یہ جھوٹ ہے، یہ فراڈ ہے، اس میں ایسی کوئی صداقت نہیں ہے، اور اس کے اندر ریاست کو انوالو ہونا چاہیے، ریاست کو مدعی بننا چاہیے۔ کوئی بھی اٹھے گا کسی پہ بھی یہ لگائے گا کہ جی 295 سی، تو پھر 295 جو ہے وہ سارے مذہب کے لوگوں کے لیے ہے۔ پھر احمدیوں کی مسجدیں جب ٹوٹتی ہیں تب بھی لگنا چاہیے، جب چرچ ٹوٹتے ہیں تب بھی لگنا چاہیے، جب مندر ٹوٹتے ہیں تب بھی لگنا چاہیے۔ لیکن آج تک احمدیوں کی جتنی بھی وہاں پہ یہ جو اب ان کی شہادتیں ہوئی ہیں، ان کے بڑے اہم لوگ، ابھی پچھلے دنوں ایک ڈاکٹر صاحب تھے جو کیمپ لگاتے تھے فری علاج کا، وہ جن کو ہتھ کڑیوں میں آپ دیکھتے ہیں، ان کو مارا گیا، اور اس کے بعد ابھی یہ ڈاکٹر شیخ کے ساتھ جو ہوا۔ تو آج تک کوئی احمدیوں کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے، ان کے قتل ہوئے ہیں یا جو بھی موب لنچنگ ہوئی ہے، کسی کو سزا نہیں ہوئی، کوئی بھی نہیں آج تک پکڑا گیا۔ تو کیسا 295 سی؟ پھر اس کا مطلب ہے یہ اپنے آپ میں 295 جو ہے یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، اور ایک ایسا ہتھیار بن چکا ہے جسے کوئی بھی اٹھائے گا اور دوسرے کو گلا کاٹ دے گا۔ تو میں کہوں گی کہ یہ وہی تلوار ہے جو گلے کاٹ رہی ہے، جس کو کہتے ہیں اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا تھا، اور یہ اب وہ تلوار ہے جو اسلام کو پھیلائے گی نہیں، سکیڑ دے گی۔ اور یہ اسلام دشمنی ہے۔ کل میں نے ایک ٹویٹ کی تھی کہ مذہبی انتہا پسندی وہ دو دھاری تلوار ہے جو اسلام کی جڑیں بھی کاٹ رہی ہے اور انسانیت کا سر بھی۔ تو یہ وہ چیز ہے۔ تو یہ میرے نظریات ہیں، اب اس کے اوپر میرا کب سر قلم ہونے والا ہے مجھے نہیں پتا، لیکن مجھے اندر سے اس چیز کی تکلیف ہے کہ پاکستان کے اندر جو مذہبی انتہا پسندی بڑھ رہی ہے وہ تکلیف دہ ہے۔ اور پھر جب آپ کے ریاست کے سپہ سالار جب آ کے یہ آیتیں پڑھ کے قرآن کی جہاد کو، اور یہ جہاد یہ جو کیا بالقتال ہے اس کو پروموٹ کریں گے کہ وہ حق پہ، ہم اللہ کے بندے ہیں اور وہ سامنے بھی مسلمان ہیں، اور کہیں گے وہ حق پر نہیں ہے، تو پھر ایک سوال ضرور اٹھے گا۔ اور آپ کے اندر جو سندھ ہو گیا، جو ہے خیبر پختونخوا ہو گیا، بلوچستان ہو گیا، ہر جگہ سے بوازیں جو ہیں اٹھنے لگ گئی ہیں، اور وہاں پہ انہوں نے کتنے سارے جو ہے کربلا بنائے ہوئے ہیں۔ تو اس کا انہوں نے کیا کرنا ہے؟ مجھے تو یزیدیت زیادہ نظر آ رہی ہے پاکستان میں اس وقت۔ آپ نے جیسے بتایا کہ 3 ساڑھے 3 بلکہ 400 کے قریب یہ کیسز ہیں، اور یہ ایک دھندا انہوں نے بنایا ہوا ہے، کچھ فورینزک۔ نیتیں ڈال کے تھوڑی بہت جو ہے یہ اب تقریباً 750 سے تجاوز کر چکے ہوئے ہیں یہ کیس۔ اوہ لیکن رائٹ، جب اوکے۔ سے میں نے یہ ٹویٹر کے اوپر اس بات کو اٹھایا تھا 2024 لاسٹ ایئر سے، تو اس میں بہت کمی آئی، کیونکہ اویئرنیس آ گئی تھی۔ اور ایک چیز جو میں نے اس میں اس پہ بھی زور فوکس کیا تھا کہ لوگ جس طریقے سے ٹریپ کیے جا رہے ہیں، اس کو میں نے لوگوں کو اویئرنیس کے لیے بہت اس پہ بتایا کہ ایسا کوئی فاطمہ آپ کو کال کرے، رابطہ کرے، یا سوشل میڈیا پہ کوئی بھی اس طرح کا، اس سے احتیاط برتے۔ تو اس پہ آلموسٹ مجھے پچھلے سال سے اب تک کوئی 100 میسیجز ہیں جنہوں نے کہا کہ ہمیں یہ رابطے ہوئے ہیں اور ہم بچے ہیں۔ تو یہ ایک بچانا بھی ہے، اور ان کو، ایبسولوٹلی، ہاں یہ بھی ایک چیز ہے۔ ایبسولوٹلی، اور یہ 300 بلکہ کے قریب ہو گئے۔ تو ہمارے پیاسے لڑکوں، باز آ جاؤ۔ اگر کوئی لڑکی آپ کو میسج بھیجے اور پھنسانے کی کوشش کرے تو فوراً ہی پھنسنے کے لیے تیار نہ ہو جایا کرو۔ اور اسپیشلی جیسے سونیا نے بتایا کہ آپ کو بڑے بڑے طریقے ہیں کہ فیملیز کو بھی انوالو کر لینا اور گفٹس وغیرہ بھی شیئر کر لینا۔ مجھے تو حیرت ہو رہی ہے کہ اتنی گہرائی میں جا کے پھنسانا، اور پھنسانا کس لیے؟ اس لیے تاکہ آپ کی زندگی پھر ہمیشہ کے لیے برباد کر دی جائے۔ اور پتہ نہیں یہ اس کے پیچھے کتنے لوگ ہوں گے، جیسا آپ نے ایک وہ مولوی طاہر اشرفی کے بھائی کا آپ نے بتایا، جی اور اتنے لوگ اگر بیچ میں شامل ہیں، تو اس لیے مجھے وہ ویڈیو یاد رہی ہے۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کو جلدی سے پلے کروں۔ بہت کامیڈی دیکھیں، ویڈیو ہے، جی جی دیکھیں۔ بہت کامیڈی ویڈیو ہے، اور میں تو ابھی یہ دیکھ کے مجھے ہنسی آتی ہے، پتہ سنیے ذرا، اور ان کی شکلیں دیکھیے گا پلیز۔ کہ اس ملک میں آگ لگ جائے، یہ 2-3 لوگ نہیں ہیں، یہ پاکستان میں کوئی 1-2 ہزار نہیں ہے،
FIA साइबर क्राइम की रिपोर्ट के मुताबिक जो मुझे आज दिखाई ओहो! गई, उसके मुताबिक इनकी तादाद पाकिस्तान में 4 लाख है। 120 लोग गिरफ्तार हो चुके, 11 लोगों को सजाए मौत हो चुकी है। हम करें तो करें क्या? किस दरवाजे पर दस्तक दें? हम ये सवाल करना चाहते, क्या हम मुल्क में जलाओ घेराव करें? आपके मुल्क में तो हाल ये हो गया है कि दारिया किस्म के लोग आपके यहाँ लेक्चर्स दे रहे, और ये किसी एक घर की कहानी नहीं है, अब घर घर की कहानी बन चुकी है। एक आलम दीन तौहीन करते हुए पकड़ा गया। आज उन्होंने मुझे जो रिपोर्ट दिखाई है, उस रिपोर्ट को देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ये सब इस मुल्क में हो रहा है। ए वालिदैन, अपना हक अदा करो, बच्चों की निगरानी करो, और बच्चों की निगरानी हमने इस तरह से करनी है। उस दिन मुफ्ती अबू मोहम्मद साहब ने एक एप्लीकेशन की तरफ इशारा किया था कि घर के डिवाइसेस से उसको मुंसलिक करो, माँ बाप निगरानी करे। इस वक्त आपके मुल्क को तबाह करने की साजिश की जा रही है। मैं सिर्फ इशारतन अर्ज कर रहा हूँ, फैसल कुरैशी साहब प्राइवेट पार्ट पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सय्यदा तय्यबा ताहिरा आबिदा जाहिदा ज़किया मुज़क्किया हज़रत सय्यदा फातिमा का नाम लिखा हुआ है। इससे पहले हम मर क्यों नहीं गए? ये दिन देखने से पहले हमें मौत क्यों नहीं आ गई? इस वक्त ये कहा जा रहा है कि हम 7 अप्रैल को पाकिस्तान में तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत का दिन मनाने जा रहे हैं। मोहतरम फैसल कुरैशी साहब, उलमा आगाही फराहम करे। ए वालिदैन, रब्बे काबा का वास्ता, कुरान का वास्ता, उठो और किरदार अदा करो, और अपने बच्चों को, अपने मुल्क को और इस्लाम को बचाओ। ये मेरा पैगाम है। ये जज्बाती होना नहीं है। यहाँ से बोल चैनल से ये पैगाम जाना चाहिए कि हम में से कोई भी ये चीज बर्दाश्त नहीं कर सकता, और हर एक इस बात में अपना किरदार अदा करे। मैं चाहूंगा कि सब खड़े होकर ये जो है वो इस वक्त पैगाम दे, ताकि कौम तक एक पैगाम पहुंचे। नबी अलैहिस्सलाम की इज्जत और नामूस जिस मुल्क में महफूज नहीं, कुछ भी महफूज नहीं है। कि बिला बात को उस तरह से डिस्कस नहीं किया जा रहा है जिस तरह से इस बात पे ओहो! काम करना चाहिए। इनकी तो शक्लें लाके सामने दिखानी अच्छा! चाहिए, इन खंजीरों की, ओह! इन सब की एक-एक की शक्ल लाके दिखाएं और इनको बताएं कि ये क्या कर रहे हैं। ये जो लोग हैं जिनको सजाए मौत दी जा रही है, जिनके साथ ये सब, इन सब की शक्लें दिखानी चाहिए, ताकि वो खानदान के खानदान पता चले कि उनके खानदान में ये सारा कुछ क्या हो रहा है। पूरे मुनज़्ज़म कुव्वत और साजिश के ज़रिए से ऐसी वेब सॉरी सोनिया, मैंने आपके इसके ऊपर कमेंट लेना था कि ये जो फैसल कुरैशी है, आई मीन ये भी पता नहीं आप जब काम करती थी उस वक़्त सीन पे थे या नहीं? जब जिस मुल्क के सेलिब्रिटीज़ वो भी पॉइंट स्कोरिंग के चक्कर में पड़ जाएँ और वो कह रहे हैं फांसियाँ जिनको देनी है उनको शक्लों पे उनको टी आर्टिस्ट तो बड़ा नरम दिल होता है, वो तो इस तरह की बातों को ज़्यादा उछालता नहीं है। ये जो धंधा है, ये कितना बहुत बहुत अफ़सोस। फ़ैसल, जब मैं फ़िल्म इंडस्ट्री छोड़ रही थी, आई वाज़ लाइक 22 इयर्स ओल्ड, जब मैंने छोड़ दिया था, और उन दिनों फ़ैसल फ़िल्म साइन कर रहा था, और फ़ैसल मेरे सेट पे आया करता था, मुझे बहुत एडमायर भी करता था, मेरी रिस्पेक्ट भी करता था, और हम एक ही प्रोडक्शन के अंदर जो है फ़िल्म कर रहे थे। लेकिन उसके बाद फिर ट्विटर पे फ़ेसबुक पे मैं आई, वहाँ भी राब्ता रहा, और बड़ा एडमायर करता था मुझे कि आप इतनी आप बहुत अच्छी एक्ट्रेस थी और आप बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं, उस तरह की बात। एक सॉफ्ट इमेज था इसका, और बड़ा ही कमगोसा, और बड़ा ही, लेकिन जो मैं अब देखती हूँ, और बहुत अच्छा पहले तो मैं ये कह दूँ कि फ़ैसल एक बहुत ही अच्छा अदाकार है, बहुत अच्छा ज़बरदस्त टैलेंट है हमारे मुल्क का। ये तो एक अपनी जगह बात है। और लेकिन जो फ़ैसल की अभी मैंने गुफ्तगू सुनी है, अफ़सोस और दुःख इसलिए होता है कि एक्टर को चाहिए कि वो अपने सॉफ्ट इमेज के साथ रहे। उसका कोई काम नहीं होता कि वो रियासती मामलात में और दीनी मामलात में एक जो है वो पोज़ीशन ले और उस पे वो बात करे। क्योंकि वो सारी तरह की आइडियोलॉजी के लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन होती है, और अव्वल तो ये होना नहीं चाहिए, और अगर हो ही रहा है तो फिर हमें ये समझना पड़ेगा कि वाक़ई दीन बिकता है। अगर एक एक्टर ने ये तय कर लिया है कि उसने ये झंडा, कि वो उनकी शक्लें दिखाई जाए, क्योंकि ये नहीं जानता कि वो किन हालात में उनको गिरफ्तार किया गया, क्या उस नौयत थी उस केस की, किस तरीके से इसके पीछे के हालात हैं, और एक मौलवी साहब थूके निकालते हुए, आग उगलते हुए मुँह से, जो है वो पान की पी के निकालता हुआ एक मौलवी, उसको आप बैठ के सुन रहे हैं, और वो हवा भरी हुई है और पूरे धुएँ उड़ रहे हैं उनके, तो उस ऐसे आदमी को, एक एक्टर को पता है कल को उसे इस तरह का रोल भी मिल सकता है, तो वो जानता है कि इस नफ्सियात को, कि ये जो सामने आदमी बोल रहा है ये किधर से आ रहा है,
اس کو جانتے ہوئے پھر اس کا مطلب ہے ہمیں بھی اندر سے کہیں نہ کہیں پتا ہے کہ میں نے اپنا آپ بچانا ہے بھائی. مجھے تو لگا فیصل اپنا آپ بچا رہا تھا کہ میں نے اس ملک پہ رہنا ہے، دھرتی پہ رہنا ہے، ان کا مولوی صاحب کے ساتھ میں متفق ہو جاؤں، کیونکہ میں نے بھی گھر پہنچنا ہے گاڑی پہ اور کوئی مجھے تحفظ دے. ہاں میں ہاں ملانی پڑے گی اور بڑھ کے ملانی پڑے گی تاکہ مولوی طبقہ ویسے ایکٹرز کو جو ہے وہ سوری فار مائی ورڈز کنجر سمجھتا ہے، تو وہ اپنے آپ کو بھی ہم لوگ کہیں نہ کہیں بچا ہی رہے ہوتے ہیں کہ یار ایسا امیج نہ کریٹ ہو جائے کہ یہ ہم پہ کوئی سٹیمپ لگ جائے کہ یہ اسلام دشمن ہے، کیونکہ اسلام دشمن، افواج دشمن، ریاست دشمن، جمہوریت دشمن، یہ تو ایسے ہو گیا ہوا ہے کہ بس ایک جملہ بولو. تنقید نام کی چیز ہمارے ملک کے اندر سے ختم ہو چکی ہے. تنقید کا کوئی وجود ہی نہیں ہے. وہ ایک ایسا ملک ہے جہاں پہ جبر ہے کہ آپ کی ایک زبان بندی ہے. تو ایسے میں فیصل نے یہ باتیں کی پھر تو اس کو ایک مارجن دیا جا سکتا ہے، لیکن اور اگر کلچر بھی ایسا ہے. حقیقتاً کلچر ہی ایسا بن گیا ہے، تو اگر اس نے حقیقتاً ایسا کیا ہے تو پھر ہم اس مقام پہ آ گئے ہوئے ہیں کہ جہاں پہ آرٹ، فن، شاعری اور فنون لطیفہ ہر چیز وہ میرا خیال ہے کہ مر چکی ہے، اور ایکسپریشن تو پھر پوری طریقے سے ہی ختم ہو چکا ہے. کہ میں نے سنا ہے کہ 1980 میں جو پینٹرز تھے ان کو بھی یہ حکم تھا کہ وہ اسلامی یا کیلیگرافی اور اس طرح کی چیزیں اسلام کو پروموٹ کرے، تو آرٹ کے اوپر بھی کو بھی دائروں میں بند کیا گیا. میں بھی اس وقت بہت ینگ تھی، 80s میں 12 سال کی میں فلمز میں آئی اور سینسرشپ بہت سخت تھی، ضیاء کا زمانہ تھا، تو میں نے وہ دیکھا ہے کہ کس طریقے سے جو فلم انڈسٹری تھی اور جو ٹی وی انڈسٹری اور باقی کس طریقے سے وہ اس کو ایک دائرے کے اندر بند کر دیا جاتا تھا. تو فلم کا تو کام ہی، ایکٹر کا تو کام ہی ہوتا ہے معاشرے کے ہر کردار کو نبھانا اور دکھانا. تو جب آپ معاشرے کے کرداروں کو ہی نہیں دکھا سکتے تو پھر ایکٹنگ تو اور یہ فن کا جو شعبہ ہے تو اپنے آپ میں اسی لیے ختم ہو گیا. انڈسٹری کدھر ہے؟ کدھر بھی نہیں، ختم ہو گئی، سب ختم ہو گیا. چلیں آپ نے یہ جو بیڑا لیا obviously اتنا آسان نہیں ہے، اور اس سے بھی زیادہ مشکل ہے، آپ نے میرے سے بات بھی کر لی. اور واقعی میں تو اس کے اوپر بڑے عرصے سے بات کر رہا تھا، لیکن آپ نے اس کو پرٹیکولرلی جس طرح آپ نے اسپیسیفکلی اس کو ہینڈل کیا اور اس کے اوپر روشنی ڈالی، آئی ہوپ کہ اس ویڈیو کو بھی زیادہ سے زیادہ لوگ دیکھیں. تو یہ جو ان کا طریقہ واردات ہے، کس طرح لڑکوں کو، بچوں کو پھنسایا جاتا ہے، اور جیسے آپ نے پہلے بتایا کہ ینگ لڑکے لڑکیاں جو ہوتے ہیں یا بچے ہوتے ہیں، پاکستان میں تو کوئی انٹرٹینمنٹ نام کی کوئی چیز بھی نہیں ہے، لڑکے لڑکیاں آپس میں بات بھی نہیں کر سکتے، یہ وہ قدرتی چیزیں جو ہو کے ہی رہتی ہیں. لیکن اس میں بھی ہمارے ملک میں اتنی کرپشن ہے. میں اس لیے کہتا ہوں جب پاکستان کی ہر چیز ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، تو اس کے اندر جو اخلاقی چیزیں بھی ہیں وہ بھی ان میں بھی ٹوٹ پھوٹ ہے. اور یہ مجھے نہیں لگتا تھا پہلے کہ یہ جو بلاسفمی گینگ ہوگا، یعنی اس میں بھی یہ ولچرز گدھ جو ہیں یہ آ جائیں گے اور اس میں بھی اپنا پیسہ کمانے کا طریقہ ڈھونڈ لیں گے. لیکن obviously میں کہتا ہوں کہ ہر چیز ہی خراب ہے، تو کوئی ایک چیز کیسے ٹھیک ہو سکتی ہے. تو بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اس کے اوپر روشنی ڈالی. آپ نے بہت بہت آپ کا بھی شکریہ، آپ نے بلایا. اور میں بس یہی پیغام جاتے جاتے دینا چاہوں گی آپ کے توسط سے کہ دیکھیں، ہم جو مسلمان خود کو کہتے ہیں، پاکستان مسلم اکثریت کا ملک ہے اور ہم ہی نے چیزوں کو بدلنا ہے. اکثریت ہی چیزوں کو بدلتی ہے. اور ویسے جہاں تک اکثریت کی بات ہے تو میں اس لفظ سے کے بھی خلاف ہوں. اکثریت سیاسی نظریے پہ ہو سکتی ہے کہ جی یہ اتنے لوگ اس پارٹی کو لے کر آئے ہیں اور اکثریتی جماعت کے ساتھ کھڑے ہیں، اس حوالے سے تو اکثریت اور اقلیت کا تصور ٹھیک ہے. لیکن مذہبی طور پر اکثریت اور اقلیت کا کوئی تصور نہیں ہوتا، وہ برابر کے شہری ہوتے ہیں. مذہب کو ایک ذاتی مسئلہ ہونا چاہیے. میں بھی دور جہالت سے گزری ہوں، مجھے بھی بہت جذباتی پن ہو جاتا تھا ایسے معاملات میں، جس طرح ہر ایوریج پاکستانی یا مسلمان کو ہوتا ہے. لیکن تھینکس ٹو آل آف یو، جب میں ٹویٹر پہ آئی تو میں نے اسٹرام پائلٹ کی سپیسز میں بھی سنا، آپ لوگوں کو سنا، سب کو سنا.
اور اس کے بعد جو تھا، میں بہتر طریقے سے اسلام کو بھی سمجھ پائی ہوں. میں آج بھی مسلمان ہوں، لیکن میری انڈرسٹینڈنگ بیٹر ہوئی ہے آپ لوگوں کو سن کے، کہ جو اعتراضات، سوالات آپ لوگوں نے نتیجہ اخذ کیا ہے، ضروری تو نہیں میں اس نتیجے کو مانوں، لیکن مجھے دیکھنا ضرور چاہیے، مجھے سننا ضرور چاہیے، اور پھر تحقیق کرنی چاہیے. اور جیسے احادیث کے حوالے سے میں احادیث کو اس طریقے سے مستند مانتی ہی نہیں ہوں، تو میں نے اس پہ بھی ہمیشہ بات کی ہے. تو میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتی ہوں. میں سمجھتی ہوں، اور میں یہی کہوں گی سب ایک دوسرے کو سنو، کیونکہ سننا برداشت کو بڑھاتا ہے، انڈرسٹینڈنگ کو بڑھاتا ہے، سمجھ کو بڑھاتا ہے. اور اگر میں آپ لوگوں کو نہ سنتی تو میں آج سے سال ڈیڑھ پہلے بلاسفیمی پہ پہلی سپیس نہ کرتی اسجد بھائی کے ساتھ، کہ اسجد بھائی کو میں نے کہا اسجد بھائی اس پہ بات کرنی پڑے گی ہمیں. نہیں بلاسفیمی کا نام بھی نہیں لینا. میں نے کہا اس بت کو توڑنا ہوگا. اور جب وہ توڑا تو ان لوگوں نے مجھ سے رابطہ کیا، اور آج دیکھیں ہم اس کے نتائج مل رہے ہیں. تو یہی سونیا جس پہ انتہا پسندی کے فتوے بھی لگتے تھے، آج وہ اس انتہا پسندی سے لڑ رہی ہے. تو اس کی وجہ آپ سب بھی اس میں ہے، کہ میں نے آپ لوگوں کو بہت سنا. اینڈ آئی لرن اے لاٹ. تھینک یو. چلیں آن دیٹ گریٹ نوٹ بہت شکریہ آپ کا تشریف لانے کا اور اس بلاسفیمی گینگ کے اوپر روشنی ڈالنے کا. تو اگلی ویڈیو میں آپ کے پاس پھر آؤں گا، تب تک کے لیے ضرور. سائنس حافظ. اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی تو میرے چینل کے ممبر بنیے، پیٹرن بنیے، یا پھر آپ مجھے بائی می یا کافی میں بھی سپورٹ کر سکتے ہیں.